है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाजरीन, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पुलवामा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन मुसल्लह झड़प, एक सिक्योरिटी एहलकार और 2 मिलिटेंट अजान। फौजी सरबराह जनरल नरावने ने लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे पर LAC पर पैदाशुदा सूरत हाल कर लेंगे जायजा। मुल्क में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 4,40,000, सेहतियाबी की शरह बढ़कर हुई 56%। और इस बरस हज महदूद करने का सऊदी हुकूमत का फैसला। भारतीय सरकार ने आज़मीन के हक में रकूमात की वापसी का अमल किया शुरू। खबरें तफसील के साथ। पुलवामा जिले के बंडजू इलाके में आज सुबह मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान हुई झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मिलने पर हिफाजती अमले ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोलियां चलाईं। फौज की जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। तसादुम के दौरान हिफाजती अमले का एक अहलकार भी मारा गया है। झड़प की जगह से कुछ हथियार और गोली बारूद भी बरामद किया गया है। बाद में शुपियां में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 12 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर अजय कटौच ने इस ऑपरेशन को कामयाबी से ताबीर करते हुए कहा कि मारे गए मिलिटेंट एक मकामी मजदूर के कत्ल में मुलव्विस थे। पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने जिला पुलिस लाइंस पुलवामा में सहाफियों के साथ बात करते हुए बंडजू झड़प के बारे में तफसीलात दी। उन्होंने कहा कि रवां बरस के दौरान अब तक 119 मिलिटेंट मारे गए और अब खित्ते में क़याम अमन की तवक्को की जा सकती है। आज ही अर्ली मॉर्निंग के ऑपरेशन जहां पर पुलिस CRP आर्मी ने लॉन्च किया था, ऑपरेशन इकदाम पजीर हुआ और उसमें 2 आतंकी मारे गए जो काफ़ी लंबे टाइम से जहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। दोनों जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए थे और दोनों की तरफ से 2 AK-47 राइफल और बाकी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो वहां से बरामद हुआ है। इस ऑपरेशन में हमारा एक CRP का हवलदार काले सुनील शहीद हुआ। हम सब उसको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। झड़प में अजान हुए CRPF एहलकार की मैयत को RTC हुमामा पहुंचाया गया, जहां CRPF और पुलिस के सीनियर अफसरों ने मैयत पर गुलबारी की। उधर कुपवाड़ा जिले के लोलाब के एक जंगलाती इलाके में आज फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन गोलियों का तबादला हुआ। SSP कुपवाड़ा श्रीराम अंबारकर ने कहा कि इस वाक़े के बाद इलाके में तलाशी कार्रवाई तेज की गई है। आखिरी इत्तलात मिलने तक ऑपरेशन जारी था। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरावने आज से लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। ज़राए का कहना है कि वो ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेंगे और
چین کے ساتھ جاری تنازع کے بارے میں زمینی کمانڈروں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وہ اگلے مقامات کا بھی دورہ کریں گے اور وہاں افواج کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ موجودہ صورتحال میں فوجی سربراہ کا یہ دورہ اہمیت کا حامل مانا جا رہا ہے۔ فوجی سربراہ نے وہاں زخمی فوجی اہلکاروں کی بھی عیادت کی۔ اسی دوران بھارت اور چین نے مشرقی لداخ میں LAC پر تناؤ کم کرنے پر سمجھوتہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس سلسلے میں بھارت اور چین کی فوجوں کے کارپس کمانڈر سطح کی بات چیت ہوئی، جس میں تناؤ کو کم کرنے کے مختلف پہلوؤں پر غور و خوض کیا گیا۔ اس سے پہلے کارپس کمانڈر سطح کی بات چیت 6 جون کو بھی ہوئی تھی۔ ملک میں کورونا وائرس سے صحت یابی کی شرح بڑھ کر 56.37% ہو گئی ہے اور کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے 2,48,190 لوگوں کا اب تک علاج کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10,994 افراد کووڈ-19 سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس وقت ملک میں کورونا وائرس کے کل سرگرم مریضوں کی تعداد 1,73,014 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے کل 14,933 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس سے کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 4,40,215 ہو گئی ہے۔ ایک دن میں کل 312 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد پورے ملک میں اموات کی تعداد بڑھ کر 14,011 ہو گئی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے کنسٹرکشن ورکروں کے حق میں مختلف اسکیموں کے تحت 3,30,00,000 روپے واگزار کرنے کو منظوری دی ہے۔ یہ رقم 199 مستحق ورکروں کے حق میں ڈیتھ کم فیونرل اسسٹنس اسکیم کے تحت اور مہلک بیماریوں کے علاج کے لیے امداد کے طور فراہم کی جائے گی۔ اسی دوران مشیر موصوف نے آج جموں میں ایک فیئر پرائس دکان پر ون نیشن ون راشن کارڈ پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر صوبائی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ کووڈ-19 سے پیدا شدہ صورتحال کے مد نظر سعودی عرب کی حکومت نے اس برس حج کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم سعودی عرب کے کچھ محدود مقامی باشندوں اور وہاں رہ رہے چند غیر ملکی افراد کو ہی حج بیت اللہ کی اجازت دی جائے گی اور اس میں سوشل ڈسٹینسنگ اور کووڈ رہنما خطوط کا خیال رکھا جائے گا۔ اس فیصلے کے پس منظر میں مرکزی حکومت نے عازمین حج کو سفر محمود پر نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں سعودی عرب کے حج و عمرہ کے وزیر ڈاکٹر محمد صالح بن طاہر کے ساتھ بات کی ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ اس برس 2,13,000 عازمین نے سفر محمود کے لیے درخواستیں دی تھی اور ان کے حق میں رقومات واپس کرنے کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ یہ رقم بغیر کسی کٹوتی کے DBT موڈ کے ذریعے واپس کی جائے گی۔ اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے اس برس حج کو محدود کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرکزی حج کمیٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ منتخبہ عازمین کی جمع شدہ رقم واپس کرنے کے بجائے انہیں اگلے برس سفر محمود پر بھیجا جانا چاہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر گریش چندر مرمو نے سانوا ضلع کے دورے کے دوران پورمنڈل اور اتر بنی مندروں پر حاضری دے کر وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ضلع کے ڈپٹی کمشنر روہت کھجوریا نے انہیں وہاں جاری کاموں کی تفصیلات دی۔ LG نے مندروں پر حاضری کے دوران جموں کشمیر کی خوشحالی کے لیے خصوصی پرارتھنا کی۔ پولیس اور فوج نے ایک مشترکہ کارروائی کے دوران نامبلا اوڑی میں پاکستان کی جانب سے داغے گئے ایک شیل کو ناکارہ بنا کر ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستانی افواج نے اوڑی میں پچھلے دنوں شہری علاقوں پر بلا جواز فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 5 عام شہری زخمی ہو گئے۔ پاکستان کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی افواج نے آج کپواڑہ کے متسل سیکٹر میں بھارتی علاقوں پر بلا جواز فائرنگ کی، جس کا بھارتی افواج نے بھی جواب دیا۔ اس واقعے میں کسی مالی یا جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے معروف دینی شخصیت غلام حسن بانڈے کو ان کی پہلی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم نے کئی برسوں تک موئے مقدس آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی کرائی اور آثار شریف حضرت بل کی تعمیر و تجدید میں اہم رول ادا کیا۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولوی ریاض احمد حمدانی نے بھی مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتیہ جن سنگھ کے بانی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی برسی پر خراج پیش کیا ہے۔ بی جے پی کے دلی صدر دفتر میں شیاما پرساد مکھرجی کے مجسمے پر
پھول مالائیں چڑھائی گئیں۔ اس دوران پارٹی کی جموں کشمیر شاخ کے اہتمام سے آج بلیدان دیوس منایا گیا۔ اس سلسلے میں پارٹی دفتر جواہر نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس دوران ڈاکٹر شیام پرساد مکھرجی کو خراج پیش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر جی این یتو نے آج سوپور کے دورے کے دوران ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے 22 کروڑ روپے کی لاگت سے جاری وارپورہ فروٹ منڈی کے کام کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے سوپور بائی پاس پر میگڈم بچھانے کے کام کا بھی جائزہ لیا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اننت ناگ ضلع انتظامیہ نے آج ٹرانسپورٹروں کے لیے ایک جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا۔ ڈپٹی کمشنر کے سدھا اور طبی ماہرین نے ٹرانسپورٹروں سے تلقین کی کہ وہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے انتظامیہ کی ایڈوائزری پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ محکمہ زراعت کشمیر کی جانب سے آج سری نگر میں ایک روزہ انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ تربیتی پروگرام منعقد ہوا جس کا افتتاح ناظم زراعت کشمیر سید الطاف اعجاز اندرابی نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ زرعی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ پائیدار پیداواریت پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے کسانوں کو ہر ممکن جانکاری اور معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر بڑگام شہباز احمد مرزا نے آج ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں دیہی ترقی محکمے کی کارکردگی اور مختلف اسکیموں کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ انہیں جانکاری دی گئی کہ رواں مالی سال کے دوران ضلع میں 13 لاکھ ایام کار فراہم کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں اب تک منظور شدہ بجٹ کا 61% نشانہ حاصل کیا گیا ہے۔ پامپور کے نواحی علاقے ووین میں ایک جے سی بی مقامی پہاڑی سے کھسکنے والے پتھروں کی زد میں آ گیا جس کے نتیجے میں جے سی بی کا ڈرائیور اور کنڈکٹر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مہلوکین کی شناخت محمد رفیق آخون ساکن بارہمولہ اور غلام حسن ساکن ترال کے ہوئی ہے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تو خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔